वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आदिल निज़ामी। अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड पर किस तरह से डेलीगेशन जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब रवा दवा हैं। बताया जा रहा है कि रात गए तक दोनों जो डेलीगेशन है जिसमें अमेरिकन और ईरान डेलीगेशन वो पाकिस्तान पहुँचेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात हैं उसका आगाज़ कल सुबह से जो है उसकी तवक्को की जा रही है। ये भी ज़राए जो है रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ वफूद की सतह पर लोग ऑलरेडी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उस वाले से जो है मीटिंग्स और इस तरह की सारी चीज़ें वो भी जारी हैं। जो मुज़ाकरात हैं उसकी अहमियत इसलिए भी इस टाइम ज़्यादा उसकी देखा जा रहा है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस उसको अमेरिकन जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे होंगे। स्टीव विटकॉफ होंगे, जेरेड कुशनर होंगे। इसके साथ साथ ईरानी जो डेलीगेशन है उसमें फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैं और उनके पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ जो हैं वो ईरानी साइड जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहे होंगे। पाकिस्तान ने सीज़ फायर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसके बाद अब जो एक कह लें कि देर पा अमन है रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, उसके लिए पाकिस्तान कोशा है। इंतहाई मुश्किल मरहला था ये दोनों जानिब को पहले तो सीज़ फायर पर आमादा करना और उसके बाद फिर मुज़ाकरात के लिए आमादा करना कि ताकि इस खित्ते के अंदर देर पा जो है वो अमन हो सके। तो पूरी नज़रें हम देख रहे हैं दुनिया की वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद पर हैं। हम वाशिंगटन देखें, लंदन देखें, हम पेरिस देखें, दुनिया के जो डिफरेंट कैपिटल्स हैं वहाँ पर इस टाइम ये डायलॉग्स जो हैं ये डिस्कस हो रहे हैं। पाकिस्तानी सफारतकार, अगर आप गैर मुल्की मीडिया इस टाइम देख रहे हैं, वाशिंगटन में आपको रिजवान शेख नज़र आ रहे होंगे, आपको डॉक्टर फैसल लंदन में जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ दिखाई दे रहे होंगे, मुमताज़ ज़हरा बलोच जो हैं वो आपको फ्रांस में जो मीडिया है वहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इस टाइम पाकिस्तान मरकज़ निगाह बना हुआ है और इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने तन तनहा बिल्कुल अकेले अमेरिका को और साथ में ईरान को सीज़ फायर पर राज़ी किया और अब इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री जो एक देर पा अमन के लिए, रीजन में स्टेबिलिटी के लिए और इस जंग के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। ट्रांसमिशन में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपको करा देता हूँ। जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफारतकार हैं। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप दफाई अमूर के एनालिस्ट एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप इन्हें हम न्यूज़ की स्क्रीन पर इनके प्रोग्राम्स, इनके तबसरे वगैरह देखते रहते हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं जनाब मुजम्मिल भाई आपसे ही। ये बता दें कि जेडी वेंस आ रहे हैं, साथ में कालीबाफ जो उनकी पार्लियामान है उसके स्पीकर हैं, अरागची साहब भी साथ हैं। एक हाई लेवल का डेलीगेशन है दोनों जानिब से। क्या नतीजा आपको निकलता नज़र आ रहा है? पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवा दिया, बहुत मुश्किल टाइम था वो गुजर गया, क्या उम्मीद है मुज़ाकरात से? मुझे तो काफ़ी मुस्बत उम्मीद है जी। मुझे लगता है कि इस बार मुज़ाकरात कामयाब होंगे और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुज़ाकरात कामयाब करने की नीयत से आ रहे हैं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे उन तब सबका ख्याल था कि अभी जो है मुज़ाकरात से पहले जो है वो लड़ाई होगी और लड़ाई के बाद होगा। तो अब लड़ाई तो हो चुकी है ना जी, 40 दिन की लड़ाई हो गई है। अब बारी मुज़ाकरात की है और मेरे ख़्याल में ये मुज़ाकरात जेडी वैंस ने जो रवानगी से पहले गुफ्तगू की है वो बहुत पॉजिटिव है। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि बाकी ईरानियंस की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव बात आई है। उन्होंने आज उनके नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी जहाज़ों के लिए भी आबनाए हुर्मस खुला है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है कि वो कह रहे हैं कि अमरीकी जहाज़ों के लिए भी आबनाए हुर्मस खुला है। जेडी वैंस भी पॉजिटिव बात करके आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव जेस्चर्स मौजूद हैं और मुझे लगता है कि इस दफ़ा ईरान और अमेरिका के दरमियान सीरियस बातचीत होगी और हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और बातचीत की कामयाबी की दुआ भी करनी चाहिए। दवा तो पाकिस्तान ने बहुत की है, अब दुआ भी करनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस बार ईरान और अमेरिका जो हैं वो अमन की राह अख्तियार करेंगे। पाकिस्तान वैसे बहुत सी होप्स हैं लोगों को। एक तो चलें हमने 40 रोज़ा जंग के बाद सीज़ फायर करवा दिया और अमन हो गया, कीमती जानें जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा था, वो सारी चीज़ें बेहतर कर दी। ऑन द अदर साइड जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग है वो जिस तरह चेंज हुई और पाकिस्तान दुनिया में जो एक पीस के लिए, अमन के लिए रोल प्ले कर रहा है, तो उसके लिए विशेष है पाकिस्तान के लिए कि होप्स हो कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। डॉक्टर खुर्रम साहब कैसे देखते हैं दोनों जानिब से जो डेलीगेशंस हैं उनकी कॉम्पोजिशन देख लें, हाईएस्ट लेवल उनका दोनों जानिब से हमें नज़र आ रहा है और ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल भी हैं, जेडी वेंस अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट हैं, आगे चलकर वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं। उधर से कालीबाफ हैं, वो IRGC के अंदर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, पार्लियामान के स्पीकर भी हैं। तो क्या फोर्स कर रहे हैं, कल जो बैठक होगी क्या नताइज निकल सकते हैं मुमकिन तौर पर? जी, डेलीगेशन की कंपोजिशन ही जाहिर करती है कि दोनों फरीकैन ईरान और अमेरिका कितने संजीदा हैं इन मुज़ाकरात के बारे में। अगर आप अमरीकी वफद की कंपोजिशन के बारे में बात करें तो जेडी वेंस को प्रेसिडेंट ट्रंप का भरपूर एतमाद हासिल है। उसके अलावा जो दूसरे साहब इसमें काबिल ज़िक्र हैं, जेरेड कुशनर,
وہ प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद भी हैं और कहा यह जाता है कि ट्रंप इंतजामिया में इसराइली जो पॉलिसी है उसके आर्किटेक्चर जेरार्ड कुशनर ही हैं। तो इसराइल भी आप कह लें कि इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होगा जेरार्ड कुशनर की सूरत में इस्लामाबाद में। और अगर आप ईरानी वफद पर नजर दौड़ाएं तो इराकची साहब उन इस्लाह पसंदों की नुमाइंदगी करते हैं जो बातचीत के जरिए इस मसले के हल की तलाश कर रहे हैं। कालीबाफ साहब जो हैं वो उन्हें पासदारान इनकलाब का सियासी चेहरा कहा जाता है। तो उससे भी जाहिर होता है कि ईरानियंस ने भी इस्लाह पसंद और रुजत पसंद दोनों नॉमिनेट किए हैं ताकि दोनों जो ग्रुप्स हैं विद इन ईरान उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब चैलेंज हमारे लिए ये होगा कि आप किस तरह से स्पॉयलर्स को मैनेज करते हैं, और सबसे बड़ा जो इसमें स्पॉयलर्स का किरदार है वो इसराइल से उसकी तवक्को है, क्योंकि कल तक हमने देखा कि इसराइल ने डॉक्टर साहब इसराइल ने स्पॉइलर का रोल तो प्ले कर दिया ना, जिस तरह सीज फायर के बाद लेबनान के ऊपर अटैक्स किए गए हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, कई सौ लोग उसमें शहीद हो चुके हैं, जिस पर ईरान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, पाकिस्तान ने भी अमेरिकन तक की पूरी बात पहुंचाई, जिसके बाद ट्रंप का बयान आता है कि उन्होंने कायल कर लिया है नेतन्याहू को कि वो अटैक्स जो उनको कम कर दें। जी, अटैक्स कम जरूर हुए हैं, लेकिन देखिए नेतन्याहू इस जंग का बहुत बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिशियरी है। इस वक्त इसराइल में इंतहा पसंद यहूदियों की हुकूमत है और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये जंग रुके। इसलिए जी इसराइल अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है, और प्रेसिडेंट ट्रंप यकीनन चाहेंगे कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो नेतन्याहू अपनी इस मिस एडवेंचरिज्म से बाज आ जाएं, और अगर वो बाज ना आए तो इसराइल अमरीकी हिमायत के बगैर शायद एक दिन भी ये जंग ना लड़ सके। तो इसराइली जो रुजत पसंद है वो आज भी ये कह रहे हैं कि शायद ये सबसे बड़ा तारीख की एक हजीमत है इसराइल के लिए कि उन्हें 40 दिन बाद जंग बंदी करनी पड़ी। इसी तरह से अगर ईरान में देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पासदारान इनकलाब में भी चंद एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बातचीत के जरिए इस जंग को हल करना नहीं चाह रहे। कल ही बसीज मिलिशिया जो कि पासदारान इनकलाब से जुड़ी हुई है, उन्होंने तेहरान में एक मार्च किया है टू अपोज दिस नेगोशिएशन इन ठीक है, मतलब लेकिन अगर ओवरऑल बात कर लें, ईरान की जानिब से भी जैसे ही सीज फायर हुआ तो फिर जीसीसी ममालिक ने खुद उसको कंफर्म किया कि किसी किस्म का कोई मिसाइल, किसी किस्म का कोई ड्रोन उनकी जानिब फायर नहीं किया गया। तो ईरान ने तो जिस सीज फायर हुआ उसकी पासदारी की, और ऑन द अदर साइड इसराइल ने कुछ उसकी वायलेशन की, लेबनान पर हमला करके। उस ओवरऑल जो है वो हमें देखा कि पाकिस्तान की कोशिशों से जो एक सीज फायर हुआ था 2 वीक्स के लिए, वो इंटैक्ट है, कायम है, और उसका जो नेक्स्ट फेज़ है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड, उसकी जानिब मामला चल रहा है। मुज़म्मिल साहब, क्या देखते हैं इस एग्रीमेंट के बाद जो होता है मुमकिन तौर पर मिडल ईस्ट, नया मिडल ईस्ट कैसा होगा, ईरान की स्टैंडिंग क्या होगी? तवील अरसे से वहाँ पर हमने देखा है कि डिफरेंट नोईद की सेंक्शंस हैं उनके ऊपर, इकॉनमी उनकी बहुत सारा सफ़र कर रही है, वो दुनिया से बहुत पीछे रह गए। तो एक नया ईरान, नया मिडल ईस्ट आपको कैसा नज़र आता है, और अमेरिका का क्या रोल नज़र आता है आने वाले कुछ टाइम में इस इलाके में? देखें, अगर तो इस्लामाबाद अकॉर्ड में ईरान पर से सैंक्शंस हट जाती हैं और उसको अपना ऑयल और गैस फ्रीली दुनिया में बेचने की इजाज़त मिल जाती है और सैंक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर तो खित्ते का माली तवाज़न भी जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि ईरान जो है एक उभरती हुई माली ताकत के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि उसके ऑयल रिज़र्व्स और उसके गैस रिज़र्व्स इन मुल्कों से ज़्यादा हैं। उसने ये मार्केट अभी तक टैप नहीं की है, वो इन कंपटीशन आ जाएगा जीसीसी कंट्रीज़ में तेल और गैस लेकर। इससे पहले जो गैस में कतर की हेजमनी थी, आपको पता है उनकी जॉइंट गैस फील्ड है, वो भी उस गैस को यूज़ करने लग जाएंगे। तो फिर तो जो ईरान की इकनॉमिक साइड दुनिया के सामने आएगी, उसकी जो इकनॉमिक ग्रोथ दुनिया के सामने आएगी, वो मिडल ईस्ट और जीसीसी के लिए यकीनन एक चैलेंज के तौर पे होगी। ये दुरुस्त है कि इस वक्त तक अभी तक सऊदी अरब जो है, उसके सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान बातचीत हुई है, और काफ़ी हद तक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है वो बर्फ़ पिघली है, और इन मुज़ाकरात से पहले दोनों की आपस में बातचीत बहुत ही खुशाइंद है। लेकिन हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक जो हैं वो इस सीज़ फायर के हक़ में नहीं हैं। लेकिन हमने देखा कि कतर और बहरीन की जो है कि सरबराहान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात हुई है, इन अ वे उन्होंने भी जो है इस पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खित्ते के ममालिक इस जंग को पीछे छोड़ के
مڈل ایسٹ کنٹریز کی زیادہ تر کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ آگے ٹریڈ کے، اکانومی کے اور سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کریں گے. لیکن اگر اس ایکارڈ کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے سفارتی تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر تو مڈل ایسٹ کنٹریز کے بھی ایران سے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ایران مڈل ایسٹ کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آئے گا، جو ملیٹریلی بھی مضبوط ہوگا اور اکنامکلی بھی مضبوط ہوتا جائے گا. دیکھیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز شاید اکنامکلی تو مضبوط ہیں، لیکن جو ملیٹریلی اپنی مزاحمت کی طاقت ایران نے ثابت کی ہے وہ کسی جی سی سی کنٹری کے پاس نہیں ہے، وہ کسی مڈل ایسٹرن کنٹری کے پاس نہیں ہے. تو وہ یقیناً ایران کا ایک ایج ہوگا کہ وہ ایک ملٹری پاور بھی ہوگا اور ایک اکنامک پاور بھی ہوگا، اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس کا مڈل ایسٹ میں ایک لیڈنگ رول بن جائے گا اگر اس پر سے سینکشنز ختم ہوتی ہیں اور اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات نارمل ہو جاتے ہیں. مطلب اخلیج وارث بھی دیکھیں تو ایک طرف یہ باقی جی سی سی ممالک ہیں، کوسٹل لائن کی دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ ایران نظر آتا ہے. 16 لاکھ جو اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، 9 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور بڑا مشکل ٹائم دیکھ کر بھی وہ قوم جو اس نے خود کی جو ریزیلینس ہے اس کو ثابت کیا کہ وہ ایک جو متحد جو ہے وہ قوم ہے. اور ہوپس ہو جس طرح بھی مظلم آپ نے بات کی کہ آگے چل کر اگر یہ ہوتا ہے کہ جو ریجن ہے اس کی جو کہہ لیں کہ اکانومی ہے اس میں بڑی تبدیلیاں آتی نظر آتی ہیں. جوہر صاحب کیا لگتا ہے، ایک طرف تو پر امید ہے جے ڈی وینس جب وہ آ رہے ہیں پاکستان کی، جب انہوں نے فلائی کیا ہے میری لینڈ امریکہ سے، تو ہوپس ہو کہ 13-14 گھنٹے کا ٹریول ٹائم ہوگا ان کا پاکستان، وہ جو ہم امید کر سکتے ہیں کہ صبح سویرے ہی پہنچیں گے. تو کیا لگتا ہے ان ڈائلاگ کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ پر امید ہے لیکن ٹرمپ کے کچھ ہارڈ بیانات بھی ہیں کہ اگر ایران نہیں مانتا تو دوبارہ سے اسی طرح ہماری فورسز موجود ہیں، پھر اٹیک ہو سکتا ہے. اسرائیل کی قیادت بھی اسی نوعیت کے کچھ بیانات دے رہی ہے اور ایک سپوائلر کا رول اسرائیل تو پلے کر رہا ہے. جی پوسٹنگ تو تھوڑی بہت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کے بیانات جو ان سے وہ تو کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. لیکن دا ویری فیکٹ کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ ایٹ دا ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، آئی تھنک کہ وہ ایک اہم چیز ہے. بیکاز دیکھیں ایرانی جو تھے اس سے پہلے بھی یہ مذاکرات کی میز جو سجانے کی کوشش ہوئی تھی اور تقریباً کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن بیچ میں پھر کچھ سپوائلرز آ گئے، اور وہ ظاہر ہے سب سے بڑا سپوائلر تو آپ کو پتہ ہے اسرائیلی ہے. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جے ڈی وینس پہ جو ایرانی بھی سمجھتے تھے کہ جے ڈی وینس ایک اچھے نیگوشیٹر امریکہ کی سائڈ سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سٹیو وٹکاف اور جو جیرڈ کوشنر ہیں وہ ان کے جس طرح کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں، تو اس سے پھر ظاہر ہے وہ ایرانی سائڈ پہ بھی کچھ نہ کچھ شبہات ہوں گے. لیکن جے ڈی وینس کے اس ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرنے سے وہ کافی زیادہ وہ ان کے تحفظات جو ہیں کم ہوئے، اور تھوڑا سا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو بہت زیادہ تھا آپس میں، تھوڑا سا اس کو برج کرنے میں مدد ملے گی. پھر دیکھیں پاکستان کا رول بہت اہم ہے. یہ مذاکرات جو ہیں باضابطہ تو ابھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری ڈپلومیسی تو اس سے پہلے بھی چل رہی ہے. پاکستان کو بٹوین تھا، اور صرف یہ نہیں تھا کہ وہ میسیجز پاس کر رہا تھا پاکستان، بلکہ دونوں سائڈز کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا. پاکستان ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ڈفرینسز تھے ان کو برج کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کسی حد تک بلکہ کافی حد تک پاکستان کو کامیابی اس سینس میں ملی کہ ان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں کامیاب ہوا. اس ایج آف پریسیپس سے جہاں پہ بالکل تباہی کے دہانے پہ نہ صرف جو یہ فریقین تھے بلکہ یہ خطہ اور دنیا بھی ایک معاشی اعتبار سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ اٹس اے گریٹ بگننگ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہے نا ایک وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فیت کمپلائی نہیں ہے کہ بس سب کچھ کہ اٹس آل اے ڈن ڈیل. ابھی اس میں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے. یہ اچھا ہے کہ ایک فریم ورک جو ہے وہ اگری ہوا ہے. وہ فریم ورک کیا ہے؟ وہی 10 پوائنٹس ہیں جو بیسیکلی ایران نے دیے تھے. یہ جو 10 پوائنٹس ہیں جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے دونوں جانب سے، کیا لگتا ہے کہ امریکنز کن پوائنٹس کے اوپر آ جائیں گے اور ایرانی کن پوائنٹس کے اوپر کہاں آ کر پیچ اپ ہوتا نظر آتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ امریکنز کو مشکلات ہو سکتے ہیں وہ نہیں مانتے نظر آتے، اور کہاں پہ ایران جو ہے وہ اپنی سٹینڈنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ 10 پوائنٹس آپ دیکھیں تو اس میں کچھ پوائنٹس تو ایسے ہیں جس طرح ایک سیز فائر تھی، چلیں ٹیمپرری سیز فائر کی بات تھی، ہو گئی. آپ نے ہرمز کو کھولنے کی بات تھی، چلیں اس پہ بھی تھوڑا سا مسائل ہوئے، لیکن مان تو تسلیم تو کیا انہوں نے. پھر اسی طرح کچھ اور پوائنٹس ہیں جو اتنے زیادہ جو ہے نا وہ اہم نہیں ہے، لیکن کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی پرزنرز ہوئے یا کوئی اور ہیومینیٹیرین کنسیڈریشنز ہوئیں تو وہ دونوں سائڈ جو ہیں اس کو میٹ کریں گے.
لیکن جو زیادہ اہم پوائنٹس ہیں وہ اس طرح کے تھے، جس طرح یہ نیوکلیر ایشو ہے وہ بہت اہم. پھر اس کے بعد ابنائے ہرمز کے معاملات کیا ہوں گے اس کانفلکٹ کے بعد، وہ پھر اس کے بعد یہ کہ ایران کی وہ جو پراکسیز جن کو وہ کہتے ہیں، وہ ایران کا اپنی جو پاور پروجیکشن ہے اپنے بارڈر سے باہر، جو دوسرے یہ خطے کے باقی معاملات میں جو وہ سمجھتے ہیں دخل اندازی ہے اس کو، وہ اہم ہے. ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم ہے کہ سینکشنز کس طرح لفٹ ہوں گی. کیا وہ چاہتے ہیں پوری سینکشنز لفٹ ہوں، سارے ان کے جو ایسٹس ہیں جو فریز ہوئے ہیں وہ ان کو واپس ملیں. لیکن امریکہ کی طرف سے ظاہر ہے وہ پارشل جو ہے نا سینکشنز کی ریموول کی بات ہے اور پارشل انفریزنگ کی بات ہے. تو اس میں جو ہے کئی یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے. دو چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ جو ہے نا بات تھوڑی سی اٹک بھی سکتی ہے، لیکن اس پہ کوشش ذرا محنت زیادہ کرنی پڑے گی. ایک تو وہ 450 کلو گرام یورینیم جو افزودہ ایران کے پاس ہے، although کہ وہ بیریڈ ہے، وہ جو ہے نا وہ جو نیوکلیئر سائٹس جو امریکہ نے تباہ کی تھیں پردوں میں اور ناتانز میں اور اصفہان میں، تو ان کے نیچے وہ بالکل وہ زمین کی گہرائی میں کوئی 200-300 فٹ نیچے وہ سلنڈرز میں ہے موسٹ پرابلی، جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کے مطابق گیس کی صورت میں، لیکن وہ انٹیکٹ ہے. اور جو ہے نا ایران وہ اس کو دوبارہ سے ظاہر ہے کہ وہ اس کو وہاں سے وہ ریکور کر سکتے ہیں. اور امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسٹروائے کیا جائے یا وہ کسی اور ملک کے حوالے ہوں، کوئی بھی معاہدہ جو بھی اس پہ ہوگا. تو ایک تو وہ بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں. دوسرا یہ ابنائے ہرمز کا معاملہ بھی اب اہم ہوگا، بیکاز یہ ایران کے لیے اب اہم ہو گیا ہے. وہ شاید اتنی آسانی سے یہ نہیں مانیں کہ جو پہلے سچویشن تھی اس جنگ سے پہلے جو کنٹرول آپ نے ہرمز پہ ایران نے ابھی حاصل کر لیا کہ امریکنز بھی اب ان کی اجازت کے بعد وہاں سے گزر رہے ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ $2 ملین تک پر جو ٹینکر ہے، پر جو جہاز ہے، اتنے پیسے جو ہے وصول کیے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ایک چیز ایران کی جانب سے یہاں پہ فلیکسیبلٹی بھی دکھائی گئی نا کہ وہ عمان کے ساتھ مل کر اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں عمان کے ساتھ. تو اس پہ شاید کہیں نہ کہیں امریکنز بھی راضی ہو جائیں. اور بظاہر جس طرح کے ٹرمپ کے بیانات تھے وہ بھی لگ رہا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ ایرانیوں کے کنٹرول میں اتنی جلدی ایران سے بیک فٹ پہ نہیں جائے گا. ڈاکٹر خرم صاحب، کیا لگتا ہے جو نکات ہیں جس طرح بھی اس میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں جو ہے، دیکھیں یہ جو ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے اس میں جو عمان کی بات ہے کیونکہ اس پہ کافی ساری یہ تھوڑی کنفیوژن ہے. ایک تو یہ دونوں کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں نا، ایک سائڈ سے ایران کا ہے، دوسری سائڈ سے عمان کا ٹیریٹوریل واٹر جو ہے، جو پوائنٹ ہے یہ کوئی 39 کلومیٹرز لمبا ہے. تو اس میں اب جو ہے نا لا آف سیز جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے حساب سے ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، لیکن جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ جی وہ وہاں کی نیچرل ریسورسز جو ہے، اگر کوئی گیس یا تیل نکلتا ہے تو ان کا ہے. اس کا جو ایک ایز این انٹرنیشنل واٹر وے جو اس کی سچویشن ہے، انٹرنیشنل لا کے مطابق اس کو یہ نہیں بلاک کر سکتے. لیکن جب یہ زمانہ جنگ آ جاتا ہے یا اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو اس وقت پھر کئی بار یہ نیگوشیٹ ہوتی ہیں چیزیں، جس طرح وہ جو باسفورس والی اسٹریٹ ہے یا کئی اور ایسی اسٹریٹس ہیں اس میں معاہدے باقاعدہ طے پائے ہوئے ہیں. تو وہ معاہدہ اس طرح کا اب میں ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ اس کے اوپر ہو سکتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت ایران کو بینیفٹس تو لازمی ملیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شاید وہ انکنڈیشنل جس طرح ماضی میں چل رہا تھا ویسے چلنے دیں. چلیں ایک ٹرانسمیشن میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر پینلز کے سامنے بھی رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سچویشن روم میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو 10 نکات ہیں ان میں سے بیشتر پر ذرائع یہ بتا رہے ہیں، بلکہ جو دونوں جانب سے لوگ ہیں وہ خود بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتفاق ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ اتفاق ہونا بہت ضروری ہے اور کوششیں اسی لیے کی جائیں گی. اسلام آباد کورٹ میں جب ڈیلیگیشنز آمنے سامنے بیٹھیں گے تو ہوپس ہو کہ جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس پر بھی بات چیت ہو اور ریکارڈ جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور کہیں نہ کہیں ایگریمنٹ ہو جائے. ڈاکٹر خرم صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو انریچڈ وہاں پہ یورینیم ہے اس کے حوالے سے امریکہ کا جو ایک سٹانس ہے کہ کسی صورت بھی ایران کے پاس اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا، تو ایران کسی سٹیج پہ اس پہ راضی ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے نہ کرے، کسی اور طاقت کے حوالے، رشیا ہے یا چائنا ہے یا ایون پاکستان ہے، کسی ایسے ملک کے حوالے کر دیا جائے؟ دیکھیں، اس سے پہلے ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ ایران نے عالمی قوتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کچھ سال قبل، اور اس معاہدے کی پوری پیروی کی تھی اور انہوں نے یورینیم انریچمنٹ کو روک دیا تھا in return of some of the incentives that the Western world had offered. تو وہ پریسیڈنٹ موجود ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایک مسئلہ نہیں ثابت ہوگا جو مذاکرات ابھی شروع ہونے ہیں اسلام آباد میں. دوسرا، جہاں تک ابنائے ہرمز کا تعلق ہے
تو وہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے ہماری کہ اس پہ ایران اور عمان زنجیر ڈال کے بیٹھ جائیں اور ٹول ٹیکس لیتے رہیں. ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ صرف ایک واحد آبنا نہیں ہے. اس قسم کے 4-5 چوک پوائنٹس ہیں دنیا میں، اور ان کو عالمی قوانین کے مطابق گلوبل کامنز کہا جاتا ہے. ان گلوبل کامنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے گزرنے کا جو رائٹ ہے وہ پریولیج نہیں ہے، وہ رائٹ ہے. تو یقیناً آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا معاہدہ طے پا جائے گا جس میں یہ گلوبل کامن ایک گلوبل کامن ہی رہے. جہاں تک امریکن پراکسیز کا تعلق ہے تو وہ پچھلے 5-6 سال میں پہلے ہی کمزور ہو چکی ہیں، کیونکہ اسرائیل نے پورے مشرق وسطیٰ میں آپریشنز ہوئے، امریکہ خود اس میں شامل تھا، تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایک سٹمبلنگ بلاک نہیں ہوگا آنے والے مذاکرات میں. تو کئی چیزیں ایسی ہیں ان 10 نکات میں جو ایران نے پیش کی ہیں جس پہ آلریڈی ایک سلوشن موجود ہے. I think what both countries are looking at, they are looking for honorable exit. اور وہ honorable exit ایران کو بھی چاہیے، امریکہ کو بھی چاہیے، دونوں کو فیس سیونگ چاہیے. اور اس میڈیشن میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس طرح کی ایک صورتحال بنائی جائے جہاں امریکہ اور ایران دونوں فتح ڈکلیئر کر سکیں اور یہ جنگ بندی ہو جائے. لیکن کیا وہ حل اسرائیل کو قبول ہوگا؟ دیٹ از دا بگ کوشچن مارک. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی آخری وقت تک کوشش رہے گی کہ وہ ان مذاکرات کو سکٹل کرے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے لبنان پہ حملے کر کے، وہ ایسا کر سکتا ہے ایران پہ دوبارہ حملے کر کے. تو یہ ایک بہت ٹائٹ روپ واک ہے جو امریکہ، ایران اور پاکستان کو مینج کرنی ہوگی اگلے 12-14 دنوں میں. ٹھیک ہے مظفر صاحب، گلوبل کامنز کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے سے الیبوریٹ کیا ہے کہ جناب انٹرنیشنل لاز موجود ہیں اور یہاں پہ سب جو کنٹریز اس کے ادھر موجود ہیں اپنے کے اندر، تو انہوں نے ایزیلی اس کو استعمال کرنا ہے، ان کو ایکسیس ملنی ہی ملنی ہے. لیکن انٹرنیشنل لاز کی کتنی دنیا میں اس ٹائم پاسداری ہو رہی ہے؟ یو این او کہاں کھڑا ہو، اس کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ وہ پیس نہیں کرا سکا، پیس دنیا میں پاکستان کروا رہا ہے، پاکستان رول پلے کر رہا ہے. تو ان حالات میں تو ایران کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے کہ آپ نے ہرمز کچھ نہ کچھ اس کا کنٹرول ہو، کچھ نہ کچھ اس کو فائنینشیل وہاں سے سپورٹ مل سکے. دیکھیں یہ ایک نیچرل واٹر وے ہے. پاناما اور سویز کی لوگ مثال دیتے ہیں، وہ مین میڈ واٹر ویز ہیں، وہ انسان نے بنائی ہیں راستے جو ہیں، اس لیے ان پر ٹول ٹیکس لگا ہوا ہے. جو نیچرل واٹر ویز ہیں ان پر کوئی ٹول ٹیکس دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور میرے خیال میں یہ پوری دنیا ہی بات امریکہ کے قبول کرنے کی نہیں ہے. 100 ملک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں، 100 ملک ایران کی یہ بات نہیں مانیں گے کہ وہ آبنائے ہرمز سے ٹول لے لے، کیونکہ پھر سارے اپنے نیچرل واٹر وے سے ٹول لینے لگ جائیں گے. جو ہمارا بھی کوئی پانی استعمال کر رہا ہوگا، کوئی شپ گزرے گا، ہم بھی ٹول لینے لگ جائیں گے، تو پوری شپنگ انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی. تو مجھے لگتا ہے وار ٹائم میں تو یہ بات چل گئی کہ دنیا کو پتہ تھا جنگ چل رہی ہے، اور انہوں نے ایران کو اس کا لیٹیچیوڈ دیا، فیور دی. اور آپ کو پتہ ہے پورے یورپ نے بھی اس بات پہ سٹینڈ لیا کہ طاقت سے آبنائے ہرمز نہیں کھلانا چاہیے. اور جو اس حوالے سے کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی قرارداد تھی وہ ویٹو بھی کی چائنا اور رشیا نے، حالانکہ چائنا سب سے زیادہ آبنائے ہرمز کو یوز کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایرانینز کو سمجھ ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹول ٹیکس زیادہ عرصہ نہیں لگا سکتے، اور امن کے جو تقاضے ہیں وہ ان کو اس حوالے سے پورے کرنے پڑیں گے. اب جہاں تک آپ لیبنن کی بات کرتے ہیں، لیکن لیبنن میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیبنن میں اسرائیل اور لیبنیز گورنمنٹ کے درمیان پیس ٹروس ہونا ہے یا اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان پیس ٹروس ہونا ہے، اور کیا حزب اللہ اور لیبنین گورنمنٹ کے درمیان بھی ایک پیس ٹروس ہونا ہے. ہم حزب اللہ کو سٹیک ہولڈر سمجھیں گے یا سٹیٹ ود ان سٹیٹ سمجھیں گے، اور کس صورت میں حزب اللہ کو ٹیبل پہ بٹھائیں گے اور وہ کس حیثیت میں آ کر ٹیبل پہ بیٹھے گا. کیا لیبنیز گورنمنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کرے، یا حزب اللہ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کرے؟ تو اس حوالے سے بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا انٹرنیشنلی کیا دنیا یہ نہیں کہے گی کہ مذاکرات لیبنیز گورنمنٹ اور اسرائیل کے درمیان ہوں گے، یا ہم یہ کہیں گے کہ آپ حزب اللہ کو بیچ میں ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر درمیان میں ٹیبل پر بٹھائیں. تو پھر لیبنیز گورنمنٹ تو منیمائز ہو جائے گی، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اور پھر سٹیٹ ود ان سٹیٹ والی بات ہو جائے گی. تو لیبنن کے حوالے سے بھی ایران کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ حزب اللہ کیا لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ
کھڑی ہوگی لیبنیز گورنمنٹ کے مقابلے پہ کھڑی ہوگی یا لیبنیز گورنمنٹ اور حزب اللہ کی آپس میں جنگ ہوگی تو پھر اسرائیل کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر فرض کر لیں لیبنیز گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ حزب اللہ غیر مسلح ہو تو ہمیں لبنان سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، تو جب ہم لبنان میں امن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایران پر بھی کافی ذمہ داریاں عائد ہوں گی حزب اللہ کے حوالے سے۔ لیکن ماضی میں جو اٹیکس ہوتے رہے، حزب اللہ جو کاروائیاں کرتی رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اس میں کمی بھی آئی تھی، گورنمنٹ نے سامو اس کے اوپر کنٹرول کر بھی لیا تھا، لیکن حالیہ جو اگریشن ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اس کے بعد سے دوبارہ سے ایکٹیو ہوئی ہے حزب اللہ۔ ٹھیک ہے جوہر صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا اعتماد حاصل ہے، پاکستان میں جو ٹاکس ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر پاکستان سے ڈفرینٹ ہیڈ آف اسٹیٹس، ہیڈ آف گورنمنٹ سے وہ بات کر رہے ہیں، جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ڈفرینٹ کنٹریز کے کاؤنٹر پارٹ ان کے وہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اس پوری صورتحال میں ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے سیز فائر کے اندر رول پلے کیا، پاکستان کا نام لیے بغیر، کریڈٹ دیے بغیر، جہاں دنیا کی ہر کنٹری پاکستان کو اس کا کریڈٹ دے رہی ہے، انہوں نے اس کو ویلکم کیا۔ اب جناب لیبنان کے اوپر جس طرح اگریشن دوبارہ سے اسرائیل نے کیا ہے، وہاں پر اگریشن کو کنڈیم کر رہے ہیں اسرائیل کا نام لیے بغیر، انڈیا اس پوری صورتحال میں آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ وہاں تو ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا کہہ لیں کہ صفحہ ماتم ہمیں نظر آتا ہے، وہاں کی جو میڈیا بھی دیکھ لیں اور وہاں کی لیڈرشپ بھی دیکھ لیں۔ جی بالکل، انڈیا کا آپ نے صحیح کہا کہ سارے معاملے میں ان کی ایک ریلیونس نظر آ رہی ہے، جو کہ حیران کن بھی ہے۔ اتنا بڑا ملک، دنیا کی سب سے بڑی آبادی اس خطے میں بھی ہے، اور ظاہر چوتھی بڑی جی ڈی پی بھی ہے دنیا کی، اور ظاہر ہے وہ گلف میں ان کی پچھلے 10 سال سے یہ پالیسی تھی، شاید اس سے بھی پہلے کی، جو مجھے معلوم ہے کہ وہ گلف کنٹریز کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ساروں کے ساتھ بنا رہے تھے، ایک خصوصاً ان کے فارن آفس میں سیل قائم کیا گیا تھا اس کے لیے۔ لیکن جو اسرائیل کے ساتھ بھی جو مودی نے ابھی کیا تو اس سے میرے خیال ہے کافی شکوک و شبہات وہاں پہ پیدا ہو گئے۔ ایران کے ساتھ بھی انہوں نے بہت ہی گہرے تعلقات بڑے عرصے سے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے خیال ہے ان کی پالیسی میں کنفیوژن تھی، وہ بیکاز کلیئر نہیں تھے کہ جی کیا اسرائیل کے ساتھ ہی ان کا نیکسس ہونا چاہیے یا ایران کے ساتھ تعلقات ان کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ تو اسی کنفیوژن میں اور پاکستان کی دشمنی میں انہوں نے اس قسم کی فارن پالیسی لائنز لیں جس سے خود وہ ڈپلومیٹک ایک آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ ابھی دیکھیں ان کی طرف سے جو بیانات آئے تھے جے شنکر کی طرف سے، خاص طور پہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ اخلاق سے گرے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو سفارتی شرپسندی اور سفارتی شرانگیزی میں کہتا ہوں اس کے زمرے میں آتے تھے، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کی ان کوششوں کو انڈرمائن کرنا، ان کو ڈی ویلیو کرنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا نے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا، بالکل کسی نے اٹینشن نہیں دی۔ بہتر تو یہ تھا، جو کہ وہاں پہ بہت سی آوازیں اٹھ بھی رہی ہیں، جس طرح ششی تھرور اور بہت سی نمایاں آوازیں کانگریس کے لیڈرز اور بھی بہت سارے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس موقع پہ، بیکاز دیکھیں انڈیا کی اکانومی بھی تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، وہ بھی گلف کے آئل پہ اتنے زیادہ ریلائنٹ ہیں، وہ بھی وہاں پہ ان کی اتنی زیادہ بڑی کمیونٹیز ہیں، وہاں سے ریمیٹنسز ان کو آتی ہیں، ایران ان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وہ بالکل لا تعلق رہا کہ اسرائیل نوازی میں پڑھ کے اپنی اسٹریٹجک انہوں نے ساری ریلیونس لوز کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا، جہاں پاکستان کو ایک بہت ہی نمایاں جو ہے کامیابیاں ملی ہیں، اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی ایک کوہرنٹ پالیسی تھی، اور جو ان سے پاکستان نے اصولی موقف اپنائے ہیں۔ انڈیا نے وہ جو ایک اسٹریٹجک آٹونومی کا نام لیتے ہیں، وہ اسٹریٹجک آٹونومی تو ہے نہیں، ایک اسٹریٹجک ڈسپشن ہے جو وہ پریکٹس کرتے ہیں، لیکن وہ پھر اسٹریٹجک ڈسپشن جو ان کی ہے اس بار وہ کافی ساری ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے اب وہ جو مودی کی سو کال وہ جو برومانس اپنا ہوتا ہے، کبھی ٹرمپ کے ساتھ، کبھی وہ جو ہے نا نتن یاہو کے ساتھ، اور کبھی کسی اور کے ساتھ، وہ اب وہ اپنی جو ہے نا وہ کوئی اپنی سگنیفیکنس لوز کرتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو ری ایویلویٹ ٹھیک ہے، مطلب ایک دنیا میں ایک بڑا ایک ایونٹ کہہ لیں کہ دنیا میں ایک بڑی چیز، ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہوا اور پاکستان نے اس کے اندر رول پلے کیا، اور آگے بھی چل کر ہم اس کے مکمل جو اس کا مستقل جو دیر پامن ہے اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ایک اور ڈفرینٹ ڈیلیگیشن پاکستان آئیں گے، پاکستان کی اسٹینڈنگ یہ، اور آن دا ادر سائڈ جس طرح بھی آپ نے خود بتا دیا، دنیا کی بڑی جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی آبادی اس پورے معاملے میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر مہمانوں سے یہ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ سچویشن روم میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس پوری پکچر میں ایک اتنا بڑا تنازع ہوتا ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آتی ہے، جس کے ایفیکٹس پوری دنیا نے فیس کیے، اور بھارت بھی ان میں شامل تھا جس نے اس کے اثرات اس جنگ کے فیس کیے ہیں۔ لیکن جب اس تنازع حل کی جانب جا رہا ہے، سیز فائر کی جانب جا رہا ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک بھارت اس پورے معاملے میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ خرم صاحب،
یہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی ناکامی کہیں گے کہ اس پوری پکچر میں اس پورے مطلب اس کے جو حل نظر پاکستان جس میں ایک کلیدی رول پلے کر رہا ہے انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا؟ جی بالکل، نریندر مودی صاحب یہ سمجھتے رہے کہ شاید جادو کی جھپی سے وہ دنیا کو، ہندوستان کو اور اپنا گرویدہ کر لیں گے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ دنیا جادو کی جھپیوں سے نہیں بلکہ مفادات پر چلتی ہے، اور انہوں نے بالکل انڈیا کی خارجہ پالیسی کو اپنی ذات کے ارد گرد اس کو مرکوز کیا، اور نتائج بالکل آپ کے سامنے ہیں۔ ہندوستان چاہتے ہوئے بھی ایک میڈیٹر یا فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، نیوٹرلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ہندوستان نے پچھلے 10 سالوں میں، ٹو بی اسپیسیفک، جب سے 2014 میں بی جے پی مارز وجود میں آئی، انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اپنی غیر جانبدار فورن پالیسی ختم کی اور اسرائیل کی زائنسٹ گورنمنٹ کے ساتھ ایک نظریاتی اتحاد شروع کیا۔ یہی وجہ ہے جب غزہ کے خلاف ایک جینوسائیڈ جاری تھی تو سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ سپورٹ ہے وہ اسرائیل کو صرف ہندوستان اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو باٹس تھے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے ان سے ملتی تھی۔ جب ہندوستان نے اپنے آپ کو بالکل ایکسپوز کر دیا دنیا کے سامنے کہ وہ اس جینوسائیڈ میں، اٹ از ہینڈز اینڈ گلو with جینوسائیڈل رجیم، تو یہ بالکل اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا تھا۔ جہاں تک ایران کا معاملہ ہے، ایران کو بھی انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، کیونکہ ایران کے ساتھ ان کے بلینز آف ڈالرز کے ایگریمنٹس شروع ہوئے تھے کانگریس کے دور میں، لیکن جب تھوڑا سا پریشر آیا ہندوستان پہ امریکہ کی طرف سے، انہوں نے وہ سارے معاہدے سکٹل کر دیے۔ اس میں چابہار کی کنسٹرکشن تھی، اس کی آپریشنلائزیشن تھی، سو مچ سو کہ جب وہ معاہدے سکٹل ہوئے تو ایران کی طرف جو ہندوستان نے پیمنٹس کرنی تھی جو کہ اربوں ڈالر بنتے ہیں، وہ آج بھی ہندوستان نے اس پریٹیکسٹ پر ادا نہیں کی کہ آپ پر بین الاقوامی پابندیاں ہیں تو ہم آپ کو ڈالرز نہیں دے سکتے۔ تو آج بھی ہندوستان ایران کا قرض دہندہ ہے۔ تو یہ کریڈیبلٹی ہندوستان کے پاس نہ تھی، نہ مودی کے پاس وہ اسٹیچر تھا، اس وجہ سے یہ کوئی کردار ادا نہ کر سکے۔ اور آج جب پورے ہندوستان میں ان پہ تنقید ہو رہی ہے تو نریندر مودی کے پاس بغلیں جھانکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مزمل صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ لاسٹ ایئر اپریل میں پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، فالس فلیگ ایک پورا معاملہ، اور ایسے ٹائم پیریڈ میں جب جے ڈی وینس انڈیا کا دورہ کر رہے تھے، سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالا گیا، جس کے بعد مارکہ حق ہوا اور پاکستان کو اللہ میاں نے فتح دی، جو دنیا نے دیکھی اور دنیا جس کی معترف ہے۔ آج جے ڈی وینس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا میں مزید اس کو پاکستان مخالف کہہ لیں کہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج وہی جے ڈی وینس پاکستان آ رہے ہیں۔ امریکہ امن چاہتا ہے یا امریکہ سیز فائر چاہتا ہے، پاکستان کی کوششوں سے سیز فائر ہو گیا، امریکہ کو وے آؤٹ چاہیے اس جنگ سے، اور اس پوری پکچر میں اب انڈیا کی نظر نہیں آ رہا۔ یقیناً جی، انڈیا کے ڈپلومیٹک جو ہے فیلیئرز جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے مارکہ حق کے بعد سے ہی انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلیئر ہمیں نظر آیا۔ ایون پہلگام پر بھی پاکستان نے اس وقت جو ڈپلومیٹک سٹینڈ لیا کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن کرانے کے لیے تیار ہیں، اس کو دنیا نے پریز کیا اور انڈیا کو کہا کہ آپ تحقیقات تو ہونے دیں، اگر آپ کے الزام لگا رہے ہیں تو اس کی تفتیش ہونے دیں، جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے آفر کی انڈیا کو۔ لیکن انڈیا نے اس کے بعد جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن اور پھر لڑائی آپریشن سندور کرنے کا فیصلہ کیا، جو ان کے گلے کا توق بن گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا بلنڈر تھا۔ ایک تو وہ جنگ وہ ہار گئے، پھر ان کے طیارے تباہ ہو گئے، رافیل طیارے تباہ ہو گئے، انڈیا کو دنیا میں بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان کو فتح ملی۔ دیکھیں، فتح وہ ہوتی ہے جو دنیا مانے کہ آپ جیت گئے ہیں۔ اگر دنیا نے یہ مانا کہ مارکہ حق پاکستان جیت گیا ہے تو وہ فتح پاکستان کی ہے۔ دنیا مانتی ہے کہ انڈیا کے جہاز گرے ہیں تو اس میں کوئی انڈیا نہ بھی مانے تو کیا بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس وقت بہت بری پوزیشن میں ہے ڈپلومیٹکلی۔ روس سے تعلقات اس کے خراب ہیں، چین سے تعلقات اس کے خراب ہیں، امریکہ سے تعلقات اس کے خراب ہیں، عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اس کے خراب ہیں، سعودی عرب وغیرہ سے، ایران سے تعلقات اس کے خراب ہیں، یورپ سے تعلقات اس کے خراب ہیں، امریکہ سے اس کی ٹریڈ ڈیل، ٹیرف ڈیل نہیں صحیح طرح ہو پا رہی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی نے جھوٹ کی بنیاد پر جو ڈپلومیسی کھڑی کی تھی وہ کولیپس ہو گئی ہے، اور اس کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کھوکھلی بنیادوں پر ایک خاص عرصے سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، چلیں اینڈ یہ بتا دیں کہ کیا سنگل لائنر کیا لگتا ہے آپ کو، اسلام آباد ایکارڈ، اسلام آباد ڈائیلاگ، کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس سے؟
مجھے لگتا بھی ہے اور میرا خیال بھی ہے، میری دعا بھی ہے کہ بہت پازیٹیو ہونا چاہیے، پیس ایکارڈ ہونا چاہیے اسلام آباد پیس ایکارڈ ایران اور امریکہ کے درمیان دیرپا امن معاہدہ ہم اسلام آباد میں ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے امکانات بھی بہت زیادہ موجود ہیں. جیسے آپ نے خود اپنے پریمبل میں کہا کہ دونوں فریقین اس وقت امن کی تلاش میں ہیں، ایران بھی اور امریکہ بھی، اور اسلام آباد نے انہیں بہترین سینٹر سٹیج مہیا کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے اسلام آباد کا جو امن معاہدہ ہے وہ دنیا میں کی تاریخ میں اور دنیا کا منظرنامہ بدلے گا، اور پاکستان کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، اور یہ امن جو ہے یہ خطے کا امن بھی ہوگا اور دنیا کا امن بھی ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یور ٹیک سنگل لائنر، کیا لگتا ہے اس اسلام آباد ایکارڈ ہو جائے گا، امن ہو جائے گا مڈل ایسٹ میں؟ موجودہ بین الاقوامی نظام جس کی قیادت امریکہ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے مستقبل کا تعین اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کریں گے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، امریکہ اپنا سٹیٹس ایز اے سول سپر پاور کامیاب رکھ سکے گا، ادروائز یہ جنگ امریکہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ رہیں گے. ناظرین، ابھی ٹرانسمیشن میں ایک ہیڈ لائن بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد 8 بجے مونا عالم اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے.